बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहते हैं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, शहबाज शरीफ ने सरेंडर करके हुकूमत किसके हवाले करने का ऐलान कर दिया है। इसकी कहानी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे और फिर वज़ीर-ए-आज़म के यानी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नए नाम के साथ साथ सदर के लिए नए दो जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं और बहुत ही दिलचस्प नाम है। इसकी मुकम्मल तफसील और इनसाइड स्टोरी जो है वो भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, तोशा खाना का जज रंगे हाथों पकड़ा गया, किस सियासी जमात के साथ ताल्लुक निकला है और इसका असर इमरान खान के केसेस पर कैसे पड़ेगा, किस तरह प्लान किया गया, इसकी कहानी भी आज सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। राज साहब, सबसे पहले एक ऐलान जो है वो किया गया है और मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे हमारे सुनने वाले जो हैं वो ये कहते रहे कि जनाब कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ, तो ये आज 3 दिनों में दूसरा ऐलान जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अब तो कह दिया गया है कि जनाब हम हुकूमत जो है वो देने लगे हैं अगस्त के महीने में और निगरान हुकूमत के हवाले सपुर्द करेंगे। एक तरह से हालात के आगे उन्होंने राय साहब सरेंडर कर दिया है, क्योंकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं पार्लियामेंट के ज़रिए कोई एक एक्सटेंशन उन्हें मिल जाए, जिस तरह इससे पहले कुछ और जो ओहदे हैं उन पर एक्सटेंशन मिलती रही है, इसी तरह पार्लियामेंट को भी एक्सटेंशन देने की जो है वो बातें होती रही। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा जो ऐलान कर दिया। आज गैर मामूली तौर पर यह खिताब जो है वो किया गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप अपनी कारकर्दगी को जस्टिफाई करना चाहते हैं। कशकोल बहुत बड़ा था जिसमें पैसे राय साहब डल चुके हैं और अब पाकिस्तान की आवाम की अदालत के सामने आपने पेश होना है इलेक्शन के अंदर। तो आपके पास क्या कारकर्दगी है, आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? ये वो पॉलिटिकल कैपिटल है जिसको आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में इसका बाकायदा ऐलान किया गया। शहबाज शरीफ साहब इसमें कहते हैं कि अपने दौरे हुकूमत में हमने मुल्की मफाद की राह हमवार की और जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाई, हमने वो बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं। 15 माह में 4 साल की बर्बादी का मलबा से साफ किया। मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में लगी आग हमने बुझाई और अपने वोट बैंक की फिक्र नहीं है बल्कि हमें स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफे की फिक्र है। हम मुल्क की मईशत की बहाली में मसरूफ़ थे और कुछ लोग मुल्क को नाकाम बनाने में मसरूफ़ थे। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा और उनकी नापाक साजिश मट्टी में मिल गई। अब वक्त आ गया कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए जामे प्रोग्राम बना लिया गया। मुल्क की मईशत की बहाली के प्रोग्राम का काम शुरू कर दिया गया है। वतन दुश्मन की साजिशों के बावजूद हमने हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा, मैं ना आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं चूंकि राय साहब लिखने वाले ने तकरीर जो है वो खूब लिखी, लेकिन राय साहब मसला यहाँ पर ये है कि वो पाकिस्तान की आवाम को कहते हैं कि मकरूज होना छोड़ दें, पूरी कौम यकसू है कि कर्ज की ज़िंदगी नामंजूर है, हम मकरूज रहना छोड़ दें, मोहताजी की जंजीरें तोड़ दें। राय साहब, ये इब्राहिम राजा ने, इरफान हाशमी ने या फिर पाकिस्तान की गरीब आवाम में से किसी ने ये बात कही है हुकूमत वक्त को कि जाकर आप कर्जे लें? असल में तो इनकी अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो नाकाम पॉलिसीज़ हैं और पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत बनाती हैं। आज क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं कि हमने बारूदी सुरंगें जो हैं, आपको याद है राय साहब जब माजी में इमरान खान से पहले जो हुकूमत गई, किस किस्म की बारूदी सुरंगें बिछाई गई जिसे खान साहब ने आकर जो है वो रिमूव किया। आज जो अल्फाज हैं ये तो मुझे लगता है कि किसी और के अल्फाज हैं, जो शहबाज शरीफ साहब चूँकि अल्फाज इनके पास नहीं थे, कारकर्दगी इनके पास नहीं है, लिहाजा इन्होंने ऐसा लगता है कि ये अल्फाज उधार लेकर किसी तकरीर में से खान साहब की पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया है। राय साहब। हाशमी साहब, अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए और सदर के लिए बड़ी दिलचस्प स्टोरी है हमारे पास, क्योंकि बड़ी दिलचस्प अंदरूनी जंग भी छिड़ गई है और इसी तरह निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो नाम सामने लाएंगे उसमें भी बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन पैदा होगी। आगे चलकर GHQ के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से भी एक अहम स्टोरी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं।
پہلے تو شہباز شریف نے جو اعلان کیا کہ 13 اگست کو ہم حکومت چھوڑیں گے، آخری دن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 اگست کو اگر یہ پارلیمنٹ کی مدت پوری کرنے کے بعد اسمبلی چھوڑیں گے تو 60 دن کے اندر الیکشن ہوگا، 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوگا۔ جیسے ایاز صادق نے کہا کہ 1 منٹ کم یا 1 منٹ زیادہ جو ہے وہ ہم نہ تو 1 منٹ کم حکومت کریں گے نہ 1 منٹ زیادہ۔ اگر انہوں نے اپنے اس وعدے پر عمل کیا تو پھر تو 60 ڈیز کے اندر آئین کے تحت الیکشن ہوگا، یعنی 13 اگست کا مطلب یہ ہے کہ 13 اکتوبر کو پھر الیکشن ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اب نگران وزیر اعظم کا تقرر کیسے ہوگا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے اندر ایک ٹیکنیکل جو گلچ آئے گا شہباز شریف کے لیے وہ کیا ہے، وہ ذرا اپنے ویورز کو ایکسپلین کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کی جو تقرری ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سٹنگ پرائم منسٹر اور سٹنگ اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت سے۔ اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر جعلی صحیح یہ شہباز شریف ہیں، اور اپوزیشن لیڈر اگرچہ اس وقت شاہ محمود قریشی کا حق بنتا تھا عدالتوں کے فیصلوں کے نتیجے میں، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ملی بھگت تھی تو اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہ راجہ ریاض اس وقت قومی اسمبلی میں براجمان ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنا ہے۔ تو نون لیگ کے ٹکٹ پر جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں، تو مشاورت کس کے درمیان ہوگی؟ راجہ ریاض اور شہباز شریف کے درمیان، یعنی پوری ملی بھگت ہوگی۔ پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 نام جو ہیں وہ تجویز کیے جاتے ہیں پرائم منسٹر کی جانب سے، 2 نام تجویز کیے جاتے ہیں اپوزیشن لیڈر کی جانب سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 نام شہباز شریف کی طرف سے آئیں گے، 2 نام راجہ ریاض کی طرف سے آئیں گے، لیکن ممکن ہے کہ اس جعلی پروسیس کو کریڈیبل بنانے کے لیے شہباز شریف کی جانب سے ایسے 2 نام بھیجے جائیں جن میں سے کسی کو پرائم منسٹر نہ بنانا ہو، اور راجہ ریاض کی جانب سے 2 نام ایسے بھیجے جائیں جن میں سے ایک کو ڈیفینیٹلی نون لیگ اور یہ 13 جماعتیں مل کر پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہوں، اور بعد میں یہ کہیں کہ دیکھیں ہم نے تو اپوزیشن کے نامزد کردہ جو وزیر اعظم تھے، نگران وزیر اعظم، ان کا نام مان لیا، ہم نے تو شہباز شریف کا نامزد کردہ وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں رکھا۔ اچھا، اگر ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے، یعنی اگر پرائم منسٹر میں، وزیر اعظم میں اور اپوزیشن لیڈر میں ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے، جیسے ایک سچویشن بنی تھی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے پر، اب وہاں پر تو چونکہ براہ راست چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے تو اس لیے چودھری پرویز الہی نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کرنی تھی۔ اب یہاں پر تو چونکہ اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا نہیں ہے، تو وہاں جو سچویشن بنی تھی وہ آ گیا تھا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس، اور پھر الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوں گے۔ اب یہاں پر اگر ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ سچویشن 8 رکنی جو ایک پارلیمانی کمیٹی ہے، یعنی جس میں 4 ارکان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نامزد کیے جائیں گے پرائم منسٹر کی جانب سے، 4 ارکان اپوزیشن لیڈر کی جانب سے، اور یہ 4 ارکان قومی اسمبلی سے اور 4 سینٹ سے، یعنی 8 ارکان پارلیمنٹ ہوں گے۔ پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے، اور اگر وہاں بھی ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے تو پھر آبویسلی یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ اب اس کے اندر یہ ملی بھگت تو ہے، یعنی یہ راجہ ریاض نے اور شہباز شریف نے کوئی میرٹ کے اوپر تو فیصلہ نہیں کرنا کہ نگران وزیر اعظم کون آئے گا، ان کو تو جو سوٹ کرے گا، جو ان کے لیے دھاندلی کی یقین دہانی کروائے گا، جو پورے طریقے سے ان کی پراکسی کے طور پر کام کرے گا، اسی کو یہ وزیر اعظم نامزد کریں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک اور ہلکا سا ایک ٹیکنیکل گلچ ہے اس کے اندر، کیونکہ 13 اگست کو یہ حکومت چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 اگست کو نگران وزیر اعظم کو اپنا عہدہ سنبھالنا ہوگا۔ تو صدر عارف الوی وہ ریٹائر ہو رہے ہیں سپٹمبر میں جا کر، اور نگران وزیر اعظم کی جو حتمی اپروول ہے وہ صدر نے دینی ہوتی ہے، اگرچہ صدر کے پاس اس اپروول کو روکنے کے لیے کوئی لمبی ونڈو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس سے پہلے صدر غیر قانونی اور غیر آئینی سمریوں کو جو ایک آئینی ونڈو ان کے پاس تھی اتنی دیر تک وہ روکتے رہے ہیں صدر عارف الوی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ملی بھگت سے جس طرح سے انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم اپنا ایک وزیر اعظم لے کے آئیں گے، تو یہ معاملہ کچھ ٹائم کے لیے
صدر کے پاس پھنس جائے. وہ ایک آئینی ونڈو ہو سکتا ہے, صدر اپنی پوری کریں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر آئین کے تحت صدر کو یہ اپروول دینی پڑے گی. اچھا, اب یہ تو ہو گیا کہ پرائم منسٹر کا معاملہ. 2-3 نام اس وقت گردش بھی کر رہے ہیں, جن میں ایک صحافی محسن بیگ کا نام بھی اس وقت گردش کر رہا ہے. محسن بیگ جنہیں FIA نے اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں اٹھایا تھا, ان کے متعلق یہ تاثر ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ نام جو ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے یا خود انہوں نے لانچ کیا ہے یا مختلف حلقوں کی جانب سے لانچ کیا ہے, لیکن بہرحال محسن بیگ کا نام جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں اقتدار کی راداریوں میں گردش کر رہا ہے. اب جو صدر کے لیے جنگ شروع ہوئی ہاشمی صاحب, یہ تو بڑی مزے کی جنگ ہے. یعنی اصل سٹوری تو یہ ہے کہ کون بنے گا صدر, $1 ملین کوسچن, کون بنے گا کروڑپتی. اور ہمارے ویورز جو ہیں, یہ جو نام ہم اپنے ویورز کے سامنے رکھنے لگے ہیں صدر کے ممکنہ کینڈیڈیٹ کا, تو یہ بھی حیران پریشان رہ جائیں گے, کیونکہ ان میں سے تو ایک کینڈیڈیٹ ایسے ہیں, کیونکہ یہ بڑے چسکے والی سٹوری ہے تو چسکا لگا کے ہی سنانی پڑے گی. یہ ایک کینڈیڈیٹ ایسے ہیں ہاشمی صاحب جن کے متعلق آپ کو پتا ہوگا, ہمارے ویورز کو بھی پتا ہوگا کہ ان کی وکی لیکس میں ایک کیبل لیک ہوئی تھی US ایمبیسی اسلام آباد کی, اور انہوں نے جو واشنگٹن کیبل بھیجا تھا, یعنی جو ایک تار بھیجا تھا جو سفارتی کیبلز ہوتے ہیں, اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ موصوف ویسے تو خود کو اینٹی ویسٹ ظاہر کرتے ہیں, اینٹی اسرائیل ظاہر کرتے ہیں, اینٹی امریکہ ظاہر کرتے ہیں, لیکن یہ موصوف ہمارے پاس چل کر آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پرائم منسٹر بنائیں, مجھے پرائم منسٹر بنائیں, میں آپ کے ملک کے مفادات کو سرو کروں گا. پاکستان کے مفادات گئے بھاڑ میں. یعنی فضل الرحمان, جن کو شکست خوردہ لشکر کا کمانڈر بھی کہا جاتا ہے, رینٹ اے کراؤڈ کا سربراہ بھی کہا جاتا ہے, جو نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے رینٹ اے کراؤڈ کا کام کرتے ہیں, اور رینٹ اے کراؤڈ کا کام کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو دبانے کے لیے انہوں نے بالکل سپریم کورٹ کے سامنے جا کر دھرنا دیا تھا, اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ 3 ججوں کی قربانی دے دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. تو اب جو صدر کے لیے سپٹمبر میں صدر عارف علوی کی میعاد پوری ہو رہی ہے, تو آصف زرداری اور فضل الرحمان کے درمیان میچ پڑ گیا. کیسا ہے؟ یعنی یہ اب میچ پڑ گیا ہے. فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رینٹ اے کراؤڈ کا کام میں کرتا رہا. PDM کی جب تحریک چل رہی تھی, جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, تو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس تو زیرو اسٹریٹ پاور تھی. اپنے مدارس کے یا اپنے خاص قسم کے جو سیاسی کارکن ہیں انصار الاسلام کے, جو کہ جتھوں کی شکل میں ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں, جن کی ٹریننگ ہے, جن کو جنگوں کی مشق کرائی گئی, جو فوجی پریڈ کرتے ہیں, فوج کی طرح کی وردی پہنتے ہیں, میں نے تو ان کے ذریعے ریاست کو, جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا, اس لیے میرا حق ہے صدارت پر. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حق ہے صدارت پر, اور آصف علی زرداری نے آگے 2 دلچسپ شرائط نواز شریف کے سامنے رکھ دی ہیں. پہلی شرط ان کی یہ ہے, بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے باوثوق ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ پہلی شرط تو آصف علی زرداری نے یہ رکھ دی کہ یا تو آپ بلاول زرداری کو پرائم منسٹر بنائیں. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ بلاول زرداری تو پرائم منسٹر بن ہی نہیں سکتے. دھاندلے کے بجائے میگا دھاندلا جتنا مرضی کر لیا جائے, پنجاب میں تو وہ نشستیں حاصل نہیں کر سکتے KP سے, بلوچستان سے, لیکن اپنی بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلیں پھر سودا اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ جو دھاندلی زدہ الیکشن ہونا ہے, اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر کی سیٹ اگر نون لیگ مانگ رہی ہے تو پھر صدر مجھے ہونا چاہیے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری جو پاکستان میں 2008 سے لے کر 2013 تک صدر کے عہدے پر رہے, پاکستان کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, پاکستان میں دہشت گردی کی وہ ویو آئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی, پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی وہ ویو آئی جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں آئی تھی, راجہ رینٹل, یہ جو رینٹل پاور پروجیکٹ کا سکینڈل آیا تھا, یہ اسی دور میں آیا. تو اب وہ خود صدر بننے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن یہاں پر فضل الرحمان نے اس کے اندر ایک انڈین فلموں کے ولن والا کردار ادا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کیا بھائی آپ خود ہی پرائم منسٹر, خود ہی صدر, یعنی پرائم منسٹر نون لیگ کا, صدر پیپلز پارٹی کا, تو میں یہاں وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چھولے بیچنے آیا ہوں, جو میری آپ نے اسٹریٹ پاور استعمال کی ہے پہلے بھی PDM کی تحریک میں, ابھی اس کے بعد میں سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکانے میں,
تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے آپ نے کے پی کے گورنرشپ کی ایک سیٹ دی ہے میرے قریبی رشتہ دار کو، تو صرف اس پہ تو نہیں چلے گا، مجھے آپ صدر بنائیں۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں، ابھی تو فی الحال آصف زرداری نے ان کو انکار کر دیا، نواز شریف نے بھی جھنڈی کرا دی، یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا ایک ٹھٹھا اڑایا گیا ہے کہ یہ کیسی موزیقہ خیز بات ہے کہ فضل الرحمان جو خود قومی اسمبلی کے ممبر بننے کے اہل نہیں تھے، ان کو ہم نے گورنر کے پی کی سیٹ ان کے انتہائی قریبی عزیز کو دے دی، ان کو وزارتیں دے دی، تو یہ دیکھیں اب صدر کی سیٹ مانگ رہے ہیں۔ لیکن آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، مسلح افواج کے سپریم کمانڈر فضل الرحمان آ کے آرمی چیف فضل الرحمان کو سلیوٹ کریں گے، آ کر آپ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی آ کر فضل الرحمان کو سلیوٹ کریں گے، تو کیسا منظر ہوگا؟ یعنی ایک طرف آپ رکھیں صدر عارف علوی جیسا پڑھا لکھا سلجھا، ایک ایسا شخص جو صبح سے لے کر شام تک بطور صدر کام کرتا ہے، زیادہ لائم لائٹ میں رہنا پسند نہیں کرتا، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں صدر عارف علوی کو، میرا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے ایوان صدر میں، مجھے پتا ہے کہ وہ ایسے کام جو کہ زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ لائم لائٹ میں نہیں آتے، یعنی بینکنگ انشورنس کا کسی کے ساتھ فراڈ ہوا ہو، یہ جو آپ کی ادروائز انشورنس ہے لائف انشورنس، یہ فراڈ ہوا ہو، بینک فراڈ اور بہت سے ایسے فراڈ جو کیسز 30 سال حل نہیں ہوتے، آخری اپیل چونکہ جاتی ہے کسی بھی صدر کے پاس تو انہوں نے مہینوں میں حل کرا کے لوگوں کو ریلیف دلوایا۔ تو آپ امیجن کریں کہ صدر عارف علوی، ڈاکٹر صدر عارف علوی، اور اس کے بعد آپ امیجن کریں کہ فضل الرحمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایوان صدر میں بیٹھے ہوں اور پاک افواج جو ہے وہ فضل الرحمان کو سلامیاں دے رہی ہو۔ تو اس حد تک اس وقت انہوں نے ریاست کے ٹکڑے، ریاستی مفادات کو آپس میں بانٹنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ یہ اس وجہ سے تھوڑا بھرم دکھا رہے ہیں کہ دبئی پلان میں مجھے نہیں بلایا گیا اور مجھے آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ تو اس وقت ایک جنگ چھڑ گئی ہے کہ آصف علی زرداری صدر یا فضل الرحمان، لیکن اس کے اندر نواز شریف ابھی بھی جو اندرونی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ اس بات پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صدر کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دیا جائے، یعنی وہ بھی اپنی بارگیننگ پوزیشن مضبوط کر رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے صدر کا عہدہ لینا ہے تو پھر پنجاب میں ہم پیپلز پارٹی کو کوئی نشستیں نہیں دیں گے، پھر ہم کے پی میں ان کو کہیں اکوموڈیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یقین دہانی تو یہ کرائی گئی ہے نا الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کہ آپ کو ہر صورت میں پرائم منسٹر کی سیٹ دی جائے گی، یعنی نون لیگ کی پرائم منسٹرشپ جو ہے آپ کو سیٹ دی جائے گی۔ لیکن دوسری جانب جو سرویز آ رہے ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو پھر تو عمران خان صاحب 73.7% تک ووٹ لے کر دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں گے، اور ایک لمحے کے لیے یہ بھی تصور کریں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا، عمران خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے، تو یہ جو دبئی پلان، پھر یہ صدر بننے کے خواب، وزیر اعظم بننے کے خواب، تو ان پر کیا بیتے گی؟ تو اس وجہ سے اب انہوں نے پوری پلاننگ کی ہے کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے ذرا پہلے جا کر عمران خان صاحب کو نیل کیا جائے، تحریک انصاف کو کالعدم کروایا جائے اور پھر جا کر الیکشن کروایا جائے، ورنہ ان کے پاس یہ آپشن کھلا رہے گا، کیونکہ پہلے جیسے انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے، الیکشن کمیشن ان کی بی ٹیم ہے، تو جب تک تحریک انصاف کالعدم نہیں ہوتی یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، کہیں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینا، یہ بل پاس کر چکے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ تو اس وقت ان کے لیے بھی آپس میں لڑائی کی وجہ سے ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے۔ دوسرا سب سے بڑا درد سر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا کریں۔ عمران خان صاحب کے 271 رہنما توڑ چکے ہیں، تمام آنے والے سرویز یہ بتا رہے ہیں، ایسی تنظیموں کے سرویز جو کہ عمران خان صاحب کے مخالف تنظیمیں سمجھی جاتی رہی ہیں، نون لیگ کے حق میں یہ سرویز کرتی رہی ہیں، وہ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو 2/3 اکثریت سے زائد مارجن سے جیت جائیں گے۔ تو یہ اصل میں اس وقت ان کے لیے درد سر ہے۔ اچھا راجہ صاحب، دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان میں انتخابات کو لے کر۔ ایک تو پیپلز پارٹی بھی کہتی رہی کہ انتخابی اصلاحات بہت ضروری ہیں، اور کمیٹی بنا دی گئی، ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے، جو آپ کے ایاز صادق صاحب تھے انہوں نے یہ تجویز بھی رکھ دی کہ پی ٹی آئی پر پارلیمنٹ کے ذریعے پابندی لگائی جائے، اور جو راستہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اسے روکا جا سکتا ہے۔ آج اس جو خواہش تھی، میں تو اسے خواہش کہوں گا، اس خواہش کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا، اور 99% کام جو ہے کہا ہی جا رہا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے
کہ یہ مکمل ہو گیا. جن نکات پر اتفاق نہیں ہوا تھا ان پر بھی اتفاق ہو گیا ہے، اور جو تحفظات کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں دور کر دیا جائے گا. رائے صاحب، جس میں آپ نے بٹھایا نہیں تو تحفظات کس طرح دور کیے جائیں گے؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. اور جو سیاسی جماعت پر پابندی لگانے والی بات تھی، ان کی خواہش تو بہت زیادہ تھی کہ کس طرح کیا جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکا. اب پاکستان کے اندر رائے صاحب یہ سوال اب اٹھ رہا ہے کہ کیا آپ انتخابی اصلاحات الیکشن سے پہلے، یعنی 1 مہینہ پہلے کر رہے ہیں، امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا؟ اور پھر کیا اپوزیشن کے بغیر یہ انتخابی اصلاحات جو ہیں انہیں کوئی تسلیم کرے گا؟ آپ نے کیونکہ راجہ ریاض کی بات کی، جیسی پارلیمنٹ اور جیسا اپوزیشن لیڈر پاکستان کے اندر موجود ہے، تو راجہ صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات یہ جو کہا جا رہا ہے نا جی کہ وقت پہ ہوں گے، 90 دن میں، 60 دن میں، مجھے تو راجہ صاحب انتخابات بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ مزید صحافی جو ہیں وہ نگران حکومت کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، اور بہت سارے آئینی ماہرین کو بھی جگہ دے دی جائے گی، اور نگران حکومت مجھے تو سر مزید اس کا ٹینیور جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. رائے صاحب. ہاشمی صاحب، اصلاحات پر میں بات کرتا ہوں. پہلے فوج کے کمانڈر ان چیف، فوج کے سپریم کمانڈر اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک دلچسپ سٹوری اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ کل میری بات ہوئی ہے شام کو ایوان صدر کے بڑے قریبی ذرائع سے. یہاں پہ ایک تاثر پھیلایا گیا کہ صدر عارف الوی چونکہ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف یا سپریم کمانڈر ہیں، تو اس وجہ سے 9 مئی کے واقعات کو، جنہیں پاکستان کی تاریخ میں یوم سیاہ قرار دیا گیا شہباز شریف کی جانب سے بھی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی، اور چونکہ صدر عارف الوی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، تو اس وجہ سے اب شاید صدر عارف الوی اور عمران خان صاحب کے درمیان تعلقات ختم ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد 2-3 صحافیوں نے یہ ٹویٹ بھی کیے کہ صدر عارف الوی اور عمران خان صاحب ایک دوسرے کے میسیجز کا جوابات نہیں دے رہے. ایک یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے 2 ٹیکسٹ کیے اور صدر عارف الوی نے جواب نہیں دیا. پھر یہ کلیم کیا گیا کہ صدر عارف الوی نے کوئی ٹیکسٹ کیا، عمران خان صاحب ناراض ہیں صدر عارف الوی سے. اب جو ہماری بات ہوئی ہے ٹاپ سورسز سے، ایوان صدر کے قریبی ذرائع سے، ان کا کہنا ہے کہ یہ بات مکمل طور پر بے بنیاد ہے. اگرچہ صدر عارف الوی نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو بھی کھل کر اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور خان صاحب نے بھی کھل کر اس کی مذمت کی، یعنی کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے وغیرہ کی. لیکن یہ بات سراسر بے بنیاد ہے کہ صدر عارف الوی نے کسی بھی موقع پر عمران خان صاحب کی کوئی توقع پوری نہیں کی، یا عمران خان صاحب کی کوئی ایسی ڈیمانڈ تھی صدر عارف الوی سے جسے صدر عارف الوی بطور صدر پورا نہیں کر سکے، تو عمران خان صاحب ان سے ناراض ہیں. یہ تاثر مکمل طور پر غلط ہے. مختلف جو پاکستان میں سیاست میں مختلف حلقوں کی جانب سے دباؤ آتا ہے، اس دباؤ کے باوجود صدر عارف الوی نے گریس کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ڈٹ کر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کھڑے رہے ہیں. کسی بھی موقع پر انہوں نے ڈچ نہیں کیا عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب بھی ان سے ناراض نہیں ہیں. تو ایک تو یہ واضح ہو جانا چاہیے ہمارے ویورز پر کہ یہ جو کچھ صحافی ٹویٹس کر رہے تھے، یہ ٹویٹس درست نہیں تھیں. بالکل اسی طرح جیسے پرویز خٹک کے متعلق کچھ اور افواہیں پھیلائی گئی تھیں، لیکن ہم نے بتایا تھا اسی پلیٹ فارم پر کہ پرویز خٹک اب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جس طریقے سے باقی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے عمران خان صاحب سے علیحدگی اختیار کی، تو وہ ایک پارٹی لانچ کروا رہے ہیں. تو ایک پارٹی جہانگیر ترین کی طرح کی کنگز پارٹی پرویز خٹک کے پی میں لانچ کر رہے ہیں. یہ خبر بھی ہم نے اسی پلیٹ فارم پر رکھی تھی. اب آ جائیں سیاسی نام نہاد اصلاحات. ہاشمی صاحب، سب سے بڑی جو انتخابی اصلاحات ہونی تھیں، ان میں 2 بڑے جو فیکٹرز تھے. ایک تو یہ تھا کہ آپ کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں، ای وی ایمز، کیا وہ انتخابی اصلاحات ہو رہی ہیں؟ کیا آپ کا اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ہوگا، جس کے لیے عمران خان صاحب کے دور میں بجٹ بھی مختص ہو گیا تھا، ان کی سٹوریج کے لیے جگہوں کا انتخاب بھی ہو گیا تھا، اس کا جو پائلٹ پروجیکٹ تھا وہ چیک بھی ہو گیا تھا. ایوان صدر میں صدر عارف الوی نے اس کے اوپر بہت کام کیا تھا. ایوان صدر میں پوری ڈیمونسٹریشن ہو گئی تھی. چیف الیکشن کمشنر
اور اسی طرح الیکشن کمیشن کے عہدیدار ایوان صدر میں جا کر یہ تیاری مکمل ہو گئی تھی، لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے چونکہ دھاندلی کے امکانات کم ہو جاتے، اس لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو آپ یہ کہہ لیں کہ سیاسی اور انتخابی اصلاحات کے ایجنڈے سے نکال دیا گیا، نمبر 1۔ تو ایک تو ویسے ہی آپ کا یہ الیکشن مشکوک ہو جائے گا۔ نمبر 2، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا، اس کے اوپر پارلیمنٹ نے قانون سازی کی تھی۔ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کیبنٹ سے اچانک جو ہے کوئی سمری سرکولیشن سمری منظور کروا لی گئی ہو، بلکہ پارلیمنٹ سے قانون سازی کروائی گئی تھی۔ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا، لیکن اس حکومت نے آ کے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا حق بھی ختم کر دیا۔ وہ جو پورا میکنزم سابق چیئرمین نادرہ کی مدد سے بنایا گیا تھا، وہ پورا میکنزم تباہ کر دیا گیا۔ تو اس الیکشن میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق نہیں ملے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس وقت عمران خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں، اور اگر ان کو ووٹ کا حق ملتا ہے تو ان کے تمام ووٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ملتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ ڈیٹا کو ڈیپ ڈائیو کریں، جو مختلف حلقوں کا ڈیٹا ہے، تو یہ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ جو ہے یہ بہت بڑا گیم چینجر عمران خان صاحب کے حق میں ثابت ہو سکتا تھا۔ یعنی ادروائز بھی عمران خان صاحب کی 2/3 سے زائد اکثریت فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں یقینی ہے، لیکن اگر یہ حلقہ وائز آپ بات کریں تو یہ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ بینک عمران خان صاحب کی وکٹری کو اور اس کے مارجن کو بہت زیادہ بڑھا سکتا تھا، پرووائڈڈ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ تو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا، الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ان کے ذریعے بھی الیکشن نہیں کروایا جا رہا، تو پھر اور کون سے انتخابی اصلاحات ہوں گی؟ باقی جو نام نہاد انتخابی اصلاحات ہوتی ہیں کہ آپ الیکشن پر کوئی کینڈیڈیٹ 10 لاکھ روپے سے زائد خرچہ نہیں کر سکتا، اس کے بعد تقرر تبادلوں پر پابندی، اس کی تو ہر الیکشن کے اندر دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوئے، 2 ضمنی الیکشن، اس میں تو تمام انتخابی قواعد و ضوابط، انتخابی اصلاحات کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ تو وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا کون گوشوارے جمع کرتا ہے کہ کسی کینڈیڈیٹ نے کتنے پیسے جو ہیں وہ کسی الیکشن میں خرچ کیے ہیں۔ اصل میں جو انتخابی اصلاحات تھیں ان کے جو 2 پرائمری فیکٹر تھے وہ یہی تھے، اور یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں یہ اگلے الیکشن میں ان پلے نہیں ہوں گے۔ اچھا صاحب، توشہ خانہ کیس جو ہے وہ پوری قوم سے دیکھ رہی ہے، یہ صرف عمران خان کے خلاف کیس بنایا گیا، باقی بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، اور توشہ خانہ کا جو ڈراپ سین ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے عمران خان کے گرد گھیرا، یعنی 3 جو محاذ ہیں ان میں سے ایک محاذ یہ بھی ہے جو ایک دم سے بار بار جو گرم ہو جاتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو جج ہیں سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب، ان کی عمران خان کے وکیل سے بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی، اور انہوں نے جب انہوں نے اپنے نکات جو تھے وہ عدالت کے سامنے رکھے، دلائل رکھے، تو جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو کیا اسی مقصد کے لیے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو اسی مقصد کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ تو اس پر وکیل صاحب نے کہا کہ جناب پھر میں بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کو بھی کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، آپ کو بھی کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے یہاں بھیجا گیا، چونکہ دلاور صاحب سے پہلے ایک اور جج تھے جنہیں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد کیونکہ وہ کیس کو آگے نہیں چلا رہے تھے، یہ کافی زیادہ گرما گرمی ہوئی۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈر ان جج صاحب کا چیک کیا، اور کوئی سیکرٹ فائل دی نہیں گئی ہے، نہ ہی کوئی کسی نے لا کر انفارمیشن کے حوالے کی، ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو چیک کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ 2014-15 سے ہی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے بہت زیادہ نیک خیالات جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ اور ان کی تصویروں کو اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے شیئر کی ہوئی اپنی پوسٹ، اس میں ایک تو تضحیک امیز گفتگو، کمنٹس اور مواد جو ہے ان کے فیس بک اکاؤنٹ پر ملا، اور کچھ سوالات ہیں رائے صاحب کہ جج کا کیا یہ کردار، ایسا جج جس کے اوپر جو اپنی جو پارٹی ایفیلیشن ہے وہ جو بہت زیادہ اوپن ہے اور چھپی ہوئی نہیں ہے، کیا آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کیا عمران خان کے حق میں یا میرٹ پر فیصلہ دے گا؟ اور پھر جب یہ پتہ چلا جج صاحب کو کہ ان کے بارے میں میڈیا پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، تو راج صاحب انہوں نے ایک اور ہی کام یہ کیا کہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو انہوں نے بلاک کر دیا، یعنی لاک کر دیا فیس بک اکاؤنٹ کی جو پروفائل ہے، اور کوئی اسے چیک نہیں کر سکتا۔ لیکن شاید یہ بھول گئے
کہ اس سے پہلے بنانے والوں نے ان کی جو پروفائل کی اسکرین شاٹس تھے وہ لے لیے تھے، اور وہاں پر بہت سارے ایسی پوسٹ موجود ہیں جو انہوں نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کی ہیں۔ راج صاحب، یہ آپ کے انصاف کا معیار ہے، اور جج صاحب پر آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو عدم اعتماد کا اظہار جو ہے وہ کر دینا چاہیے اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی رکھا جائے؟ دیکھیں، یہ جو ماتحت جوڈیشری ہوتی ہے، سیشن کورٹس وغیرہ، یہ کسی بھی ہائی کورٹ کے نیچے کام کرتے ہیں، ان کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ جیسے اسلام آباد کی جو لوور جوڈیشری ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نیچے کام کرتی ہے۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں، خیر ان کے متعلق تو عمران خان صاحب اور جاننے والے جانتے ہیں کہ کس قسم کے فیصلے وہ کرتے رہے ہیں۔ ان کے متعلق ایک تاثر بھی ہے کہ کس طرح کی کمپرومائزنگ سچویشنز میں انہوں نے فیصلے کیے ہیں، تو ورنہ ادروائز تو ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، اور اسی وقت یہ جو کیس ہے عمران خان صاحب کا، یہ وہاں سے ٹرانسفر ہو جانا چاہیے تھا، کسی اور جج کے پاس جانا چاہیے تھا۔ سلمان تاثیر مرحوم نے یہ کہا تھا کہ عدالتوں کے اندر، پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر لوور جوڈیشری سے شریف خاندان انویسٹمنٹ کرنا شروع کرتا ہے، اور جب تک یہ پھر ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اس وقت تک یہ انویسٹمنٹ جاری رہتی ہے۔ اور جب یہ حاضر سروس ججز ہوتے ہیں، یہ ابھی اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب حاضر سروس ججز ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس صورت میں ایک انڈائریکٹ رشوت آفر کی جاتی ہے کہ آپ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو ہم آپ کو بہت اچھے پرکشش عہدے اور پرکشش مراد کے ساتھ عہدے دیں گے۔ تو یہ اس وجہ سے رانا شمیم آپ کے سامنے، جی جج رانا شمیم کی ایگزامپل آپ کے سامنے، لاہور ہائی کورٹ کے کئی ججز جو ریٹائر ہوئے ہیں اور بہت سے ججز ہیں، ان کے نام بھی کسی پروگرام میں لیں گے۔ تو سلمان تاثیر نے کہا تھا کہ اگلی 1 صدی تک شریف خاندان کے خلاف عدالتوں سے فیصلے نہیں آ سکتے۔ درست کہا تھا انہوں نے۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ جو ابھی فیس بک اکاؤنٹ اور یہ جو باقی چیزیں ملی ہیں، کوئکلی ایک اور بڑی خبر شیئر کر دوں عمران خان صاحب کے نکاح کے حوالے سے۔ یعنی عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے یہ پی ڈی ایم اس حد تک گر چکی ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ باقی سیاستدانوں کی نجی زندگی، اس کے اوپر کبھی عمران خان صاحب نے بات نہیں کی۔ حالانکہ شہباز شریف کی شادیوں کے حوالے سے ہمیں بھی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کتنے چرچے رہے ہیں۔ لیکن ایک ان کا جو ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ نکاح کا، اس کے اوپر اس سے پہلے ایک بوگس کیس بنایا گیا تھا اور اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی، کوئی ایویڈنس نہیں تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ لیکن اب جو بات آپ نے پہلے کی کہ کمپرومائزنگ ججز، تو اب وہی کیس جس کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تھا، اب اس کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی اس کے اوپر بھی اب سماعت ہوگی، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم عمران خان صاحب کو یا بشرا بی بی صاحبہ کو کوئی بلیک میل کر لیں گے یا عمران خان صاحب کے اعصاب کو توڑ لیں گے۔ ہاشمی صاحب، یہ جو قوم ہے، عمران خان صاحب کے متعلق ریحام خان صاحبہ جو ان کی سابق اہلیہ تھیں، انہوں نے کتاب لکھ دی، عائشہ گل الہی کو استعمال کر لیا گیا، جہانگیر ترین جو سب سے بڑے بزنس مین تھے، پی ٹی آئی کے اندر نمبر 2 تھے، ان کو استعمال کر لیا گیا۔ علیم خان صاحب پی ٹی آئی کے اندر ایک اور بہت بڑا نام اور پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ستون، ان کو عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کر لیا گیا۔ کچھ ایسے لوگ جو کہ نام نہاد علماء بنے ہوئے تھے، ان کو عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کر لیا گیا۔ کچھ ایسے لبرل لوگ جو کہ نام نہاد لبرل ہیں، ان کو عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کر لیا گیا۔ دیسی، شہری، دیہاتی، ایجوکیٹڈ، ان ایجوکیٹڈ، ہر قسم کا طبقہ جو ہے اس کو عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، لوگوں کا عمران خان صاحب پر ٹرسٹ ہے، لوگوں کو یہ جو باقی فضولیات ہیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ایک ایسا لیڈر ہے جس کی 3.5 سال صرف حکومت آئی، اس نے غریبوں کو ریلیف دیا، مشکل ترین حالات میں ڈیفالٹ معیشت اس کو ملی تھی، اس نے سنبھالی، کووڈ کے چیلنج سے نمٹا، 5.97% پہ گروتھ ریٹ لے گیا، $16 ارب کے آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر لے گیا۔ تو اس کی 3.5 سال کی حکومت ان کی 30 سال کی حکومت پر بھاری تھی۔ تو اس وجہ سے یہ جو کچھ مرضی کرتے رہے، سوائے اس کے کہ تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیں، ان کے علاوہ اس کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ہرا کر، یعنی عمران خان صاحب کو پیچھے دھکیل کر یہ کوئی پرائم منسٹر بن جائے۔ اور اگر اس طریقے سے یہ کوئی پرائم منسٹر بن بھی گئے، یعنی 13 جماعتوں میں سے کوئی پرائم منسٹر بن بھی گیا،
تو یہ زخم اتنے گہرے ہوں گے ہاشمی صاحب کہ یہ ریاست کے سینے پر زخم لگیں گے، بہت عرصے تک یہ رستے رہیں گے، اور ایسے زخم جب لگتے ہیں ریاست کے سینے پر تو پھر 1971 جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم لالا صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔